दिल के मौसम पार्ट 3 आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश यास्मीन फ़ारूक। माशाल्लाह बड़ी प्यारी जोड़ी है, अल्लाह खुश रखे इन्हें। इरम ने प्यार भरी नज़रों से अलीज़ा और अयाज़ को देखा तो आमना खुशी से मुस्कुरा दी। शादी कब तक कर रही हैं भाभी? 2 माह तक। बड़ी मुश्किल से शाइस्ता को 2 माह तक रोका है, बड़ी जल्दी है उसे। उनके हर अंदाज से खुशी जाहिर हो रही थी। तुम सुनाओ, पिंडी में सब ठीक था? जी, अब तो खालिद भाई की तबीयत काफ़ी बेहतर है। उन्हें अलीज़ा की मंगनी में शिरकत ना करने का काफ़ी अफसोस था। अब शादी में तो ज़रूर आएंगे। सोनी भी आना चाहती थी, पर समरा भाभी ना आ सकी तो वो भी ना आ सकी। मैं तो भाई से कह आई हूँ, अलीज़ा की शादी पर उसे कुछ दिन पहले ही भेज दें, वो भी अपने कज़न से घुल मिल जाए। काफ़ी शर्मीली बच्ची है। वो गैर हाजिर दिमागी से उनकी बात सुन रही थी, जबकि दिल में जो बात थी उसे होठों पर लाने के लिए वो मुनासिब लफ्ज़ों की तलाश में थी। इरम, मैं कितने दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी। तुमने उरूबा के लिए क्या सोचा है? उनके सवाल पर इरम के तासुरात पता नहीं क्या थे, पर उनको बुलाने के लिए आई उरूबा के कान खड़े हो गए। इरम जवाब देने की बजाय हंस पड़ी। मुझे उरूबा बहुत पसंद है। वसी और उरूबा की दोस्ती भी बहुत है। मैं चाह रही थी उरूबा को अपनी बहू बना लूं। इरम ने बेसाख्ता खुशी से आमना के हाथ थाम लिए। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी भाभी। वसी तो मुझे भी बहुत पसंद है, और उरूबा और वसी की अंडरस्टैंडिंग भी तो बहुत है। बस तो ठीक है, बात तय हो गई। अलीज़ा के साथ हम उरूबा और वसी की भी शादी कर देते हैं। वो दोनों खुशी खुशी मंसूबे बनाने लगीं, जबकि उरूबा के इर्द गिर्द धमाके हो रहे थे। उसने घबराकर मतलाशी नज़रों से वली को ढूंढा, जो अयाज के भाई के साथ महवे गुफ्तगू था। उससे बात करने का फ़ायदा भी कोई नहीं। वो क्या जाने मैं उसे कितना चाहती हूँ। वो होंठ चबाते हुए यही सोचे जा रही थी। फिर उसने बड़ी बेचारगी से मुस्कुराती हुई अलीज़ा को देखा, जो अयाज के पहलू में बैठी कितना खुश थी। वो परेशानी से वहाँ से हट गई। अपने ही ध्यान में तेज़ी से चलते हुए वो किसी से बुरी तरह टकराई थी। उसने बेसाख्ता सर थामकर ऊपर देखा, और वसी को देखकर उसका दिल चाहा कि रोना शुरू कर दे। और शायद ऐसे ही तासुरात उसके चेहरे पर भी आ गए थे। तुम्हें क्या हुआ? क्या ज़्यादा ज़ोर से लगी है? वो हैरत से बोला। बहुत बुरा होने वाला है। हैं? वहाँ हमारी वालदा मोहतरमा हमारी शादी की बात कर रही हैं। क्या? अब के बार वो भी उछल पड़ा। उसने दूर ही से अपनी माँ और फुप्पो को खिलखिलाते हुए देख लिया था। ये बैठे बैठे उन्हें क्या सूझी है? कुछ करो वसी। अगर वली को भनक भी पड़ गई कि तुम्हारी और मेरी शादी की बात हो रही है, तो वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। वो परेशानी से हाथ मसलने लगी। उसकी हालत देखकर वसी की हंसी छूट गई। गलत। अगर वली को पता चल गया ना कि हमारी शादी की बात चल रही है, और अगर उसे लगा कि मेरा तुम में इंटरेस्ट है, तो वो ज़िद में आकर तुमसे शादी करेगा। वाकई? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। समझ आते ही वो खुश हो गई। लेकिन वो भी हो सकता है जो तुम सोच रही हो। तुम तो मुझे डरा रहे हो वसी। ओके, कुछ करते हैं। कुछ करते नहीं, जल्दी करो। बेफिक्र हो जाओ, तुमसे ज़्यादा मुझे अपनी फ़िक्र है। तुमसे शादी करके मैंने सारी उम्र रोना नहीं है। दफ़ा दूर, मुंह धो के रखो अपना। मैं करती हूँ तुमसे शादी अभी। उसने गुस्से से एक धमोका उसके बाजू पर जड़ा और फिर खुद ही कराहते हुए हाथ मसलने लगी, जबकि वसी हंसता हुआ आगे बढ़ गया। कल का फंक्शन कैसा रहा? ज़बरदस्त। अलीज़ा कैसी लग रही थी? ज़बरदस्त। वसी का सारा ध्यान सेलफोन पर था। साहिबा ने नागवारी से सेलफोन को देखा और हाथ बढ़ाकर उससे छीन लिया। मैं कुछ पूछ रही हूँ तो बता तो रहा हूँ। शादी की तैयारी शुरू कर दी? जाहिर सी बात है, 2 माह का टाइम है। शादी पर इनवाइट करोगे? ज़रूर बुलाऊंगा। अगर मेरी शादी में मेरी दोस्त नहीं आएगी तो क्या मज़ा आएगा खाक। तुम्हारी शादी? मैं तुम्हारी नहीं, अलीज़ा की शादी की बात करी हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ। मामा अलीज़ा के साथ मेरी शादी के बारे में भी सोच रही हैं। उरूबा मेरी कज़न, तुम तो जानती हो, उसके साथ मेरी बात तकरीबन तय ही है। वो लापरवाही से बोला, जबकि साहिबा कितनी देर हैरत से उसको देखती रही। और तुम तैयार हो? जाहिर है भाई, मम्मा ने ठीक ही सोचा होगा। वो बगौर उसके चेहरे का जायज़ा ले रहा था, जिसके तासुरात अचानक काफ़ी संजीदा हो गए थे। दफतन अपना सेलफोन और पर्स टेबल से उठाकर वो खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? लंच आवर्स ख़त्म होने वाले हैं। ख़त्म तो नहीं हुए ना? बैठो। उसके इसरार पर वो इसी तरह पथरीले चेहरे के साथ बैठ गई। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? साहिबा ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है, पिछले 5 सालों से
تمہارے اگنور کرنے کے باوجود کیوں تمہارے پیچھے آتی ہوں؟ کیوں ضرورت نہیں ہونے کے باوجود میں نے یہ جاب کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیوں تمہارے ساتھ ہوں؟ کیوں؟ میرا دماغ خراب ہے اس لیے۔ بیٹھ جاؤ صاحبہ، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ بہت گھٹیا مذاق تھا۔ ویسے یہ مذاق آدھا سچ بھی ہے۔ واقعی میری اور عروبہ کی شادی کی بات چل رہی ہے۔ میں اور عروبہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں، لیکن اس رشتے کے لیے ہم دونوں تیار نہیں۔ تو یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن انداز اب بھی روٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے مگ اٹھا کر بچی کچی کافی کو ایک گھونٹ میں ختم کیا۔ تم بہت خود پسند ہو وسیع۔ کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو میں تمہارے لیے محسوس کرتی ہوں وہ یک طرفہ ہے۔ خود پسند ہونے کا الزام سراسر غلط ہے۔ سیدھا سادہ سا بندہ ہوں اور نہ تمہیں تنگ کر رہا تھا، صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میں جو چاہتی ہوں تم جانتے ہو، لیکن ان 5 سالوں میں تم میرے بارے میں کس طرح سوچتے ہو مجھے آج تک اندازہ نہیں ہوا۔ میں لڑکی ہو کر اپنی پسند کا اظہار کر دیتی ہوں، اور تم لڑکے ہو اور ایسے ویسے بھی نہیں، کافی بولڈ ہو، لیکن پھر بھی مجھے حسرت رہی کہ تم کچھ کہو۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ صرف میں ہی تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم ابھی تک صرف دوستی کی حد میں پھنسے ہوئے ہو؟ اس کے جلے کٹے انداز پر وہ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ زیادہ تو نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ آج ماما سے تمہاری اور اپنی شادی کی بات کرنے والا ہوں، اور مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ چلیں، لنچ آورز ختم ہو گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ گھر میں بڑی خاموشی ہے۔ وہ سیدھا کچن میں آیا تھا جہاں آمنہ اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھیں۔ فریہ اور علیزہ کو تو شاپنگ کے لیے جانا تھا وکی کے ساتھ۔ تمہارے ڈیڈی اور ولی اپنے ٹائم پر آئیں گے، البتہ تم جلدی آ گئے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے کی کشمکش سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ میں نے آپ کو صاحبہ کے بارے میں بتایا تھا نا؟ کون؟ ماما، صاحبہ، سبحان کی کزن۔ ہم نے MBA ساتھ کیا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ جاب کر رہی ہے۔ اوہ ہاں، کیا ہوا اسے؟ اسے کیا ہونا ہے ماما، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے آمنہ بالکل گمسم سی ہو کر اسے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وسیع کنفیوزڈ ہو کے رہ گیا۔ پر وسیع، میں تو عروبہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ماما، عروبہ میری بہت اچھی دوست ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ مگر میں تو ارم سے بات بھی کر چکی ہوں۔ اب کہ انہوں نے پریشانی سے پہلو بدلا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا، جانتا تھا کہ عروبہ بھی منع کر چکی ہوگی۔ گاڑی کے ہارن پر ان دونوں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ کھلے گیٹ سے ارم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کے لیے وہ دونوں کچھ گھبرا گئے تھے۔ ارم کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ کر انہوں نے پریشانی سے وسیع کو دیکھا جو قصدن نظریں چرا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ انہیں دیکھ کر ارم مسکرائی۔ علیزہ وغیرہ کو شاپنگ پر جانا تھا تو ساتھ میں عروبہ کو بھی لے گئے، تو میں نے سوچا آپ سے ملاؤں۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھیں، لیکن ان کا چہرہ ان کی پریشانی کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی پریشانی میں بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر بعد ارم کے کھنکھاڑنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھابھی، میں دراصل آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ میں نے عروبہ سے بات کی، پر وہ کہتی ہے اس نے وسیع کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے۔ آمنہ نے جیسے پرسکون ہو کر سانس لی۔ آپ نے برا تو نہیں مانا بھابھی؟ ارے کیسی باتیں کرتی ہو ارم، اس میں بھلا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ ہم نے یہ بات بچوں کی خوشی کے لیے سوچی تھی، لیکن اگر وہ ایسا نہیں سوچتے تو ٹھیک ہے۔ وسیع سے آپ نے بات کی؟ ہاں، وہ بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے، بلکہ وہ شاید کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ بھابھی، دراصل مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ عروبہ آپ کی بہو بنے۔ چلے، وسیع نہ صحیح، ولی صحیح۔ ایک پل کے لیے آمنہ بالکل خاموش رہ گئیں۔ ارم بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھو ارم، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ولی کو تم جانتی ہو، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور میں تو اس کے معاملے میں بالکل بھی نہیں بول سکتی۔ تم اس سلسلے میں اپنے بھیا سے بات کرو، اور اگر کہتی ہو تو میں بھی کر لوں گی۔ میں تو کر لوں گی، پر آپ بھی کر لیجیے گا۔ ارم کے کہنے پر آمنہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اسے بے حد بھوک لگی تھی، لیکن بھوک پر بھی نیند حاوی ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف چائے پینا چاہتا تھا۔ اندر کھڑی سونی کو دیکھ کر وہ دروازے میں ہی رک گیا۔ وہ بھی کھٹکے پر مڑی اور اسے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ وہ چائے ہی بنا رہی تھی۔ چائے مل سکتی ہے؟ اس نے براہ راست سونی کو مخاطب کیا تو اس نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ پلیز ذرا جلدی۔
وہ کہہ کر ڈائننگ روم میں آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کنپٹیوں کو دبایا۔ اس نے سنا تھا شادی والے گھر میں بہت کام ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوتا ہے یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ کل مہندی تھی لیکن ابھی کئی کام پڑے تھے۔ سارا دن کام کرنے کے باوجود عروبہ، فریحہ اور وکی کوئی نہ کوئی رونق لگائے رکھتے تھے۔ 3 دن پہلے خالد چاچو کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ رات کو بھی وہ لوگ 3 بجے سوئے تھے، پر صبح صبح خالد چاچو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ولی توفیق صاحب کے ساتھ انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ باقی سب تو بعد میں سو گئے لیکن وہ سو نہ سکا۔ 8 بجے وہ ناشتہ کر رہا تھا جب توفیق صاحب کی کال آ گئی۔ وہ جلدی جلدی اسپتال کے لیے نکلا تھا۔ مختلف ٹیسٹ کروانے، دوائیاں لانے میں اسے وہیں 1 بج گیا۔ وسیع کے آتے ہی وہ وہاں سے نکل گیا۔ اسے کچھ کارڈز بھی دینے تھے۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ علیزہ کی کال آ گئی۔ اسے بیوٹی پارلر جانا تھا۔ وہ دوبارہ گھر آیا اور عروبہ اور علیزہ کو لے کر بیوٹی پارلر چھوڑا۔ وہ گھر کی طرف جا رہا تھا جب وکی کا فون آیا۔ مہندی کے لیے جو ہال بک کرایا گیا تھا، ڈیکوریشن والے وہاں نہیں پہنچے تھے۔ اس نے گاڑی وہیں سے موڑ لی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے صبح 2 سلائس لیے تھے اور اب بھوک سے اس کا برا حال تھا، لیکن ابھی اسے اپنی ساری شاپنگ کرنا تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو 10 بج چکے تھے۔ چائے؟ سونی کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ چائے کا گرما گرم کپ اس کے سامنے تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب وہ خالی ٹرے لے کر اندر آئی تو وہ آدھی چائے پی چکا تھا۔ چائے بہت مزے کی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ تبھی اس نے فریحہ اور آمنہ کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ وسیع بھائی، آپ فارغ ہیں؟ کیوں؟ مجھے ابھی بازار جانا ہے، مہندی کے لیے سینڈل لینی ہے اور جیولری بھی۔ صبح سے کہہ رہی ہوں، کوئی لے کر ہی نہیں جا رہا، اور کل مہندی ہے۔ فری، سیریسلی اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح تو میں لے جاؤں گا۔ صبح نہیں، ابھی، میں نے کہا ہے نا۔ اب کہ وہ غصے سے بولا تو فریحہ چپ ہو گئی۔ وکی، جاؤ بہن کو لے جاؤ۔ مما پلیز، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے شاید ہلکا سا بخار بھی ہو رہا ہے۔ فری بیٹا رہنے دو، صبح تمہارے ڈیڈی لے جائیں گے، بھائی واقعی تھکے ہوئے ہیں۔ فریحہ کچھ نہیں بولی۔ اس کی چائے ختم ہو چکی تھی۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ کپڑے بدلے بغیر ہی بستر پہ دراز ہو گیا۔ صرف ایک پل لگا تھا اور اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ کچھ عجیب سا احساس تھا جس نے اسے بیدار کیا، پر وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ وہ احساس دستک کا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر دوبارہ سونا چاہا، لیکن دستک دینے والا کافی مستقل مزاج معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل دکھتی آنکھوں کو کھول کر اٹھا۔ اس وقت اسے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی فریحہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فریحہ نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں، سو رہا تھا۔ تم بتاؤ، کوئی کام ہے؟ مجھے بازار جانا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ سو جائیں۔ اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ اس کے مڑتے ہی وسیع دروازہ بند کر کے دوبارہ بیڈ پر آ گیا، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی فریحہ کی روئی ہوئی آنکھیں دوبارہ سامنے آ گئیں۔ وہ کچھ دیر لیٹا رہا، پھر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ فری، چلو۔ وہ سب ٹی وی دیکھ رہے تھے، حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ علیزہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وسیع، تم صبح سے کام میں لگے ہوئے ہو، آرام کرو، صبح آ جائیں گی اس کی چیزیں۔ آخر میں اس نے غصے سے کہتے ہوئے فریحہ کو گھورا جو کھڑی ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، ہم وکی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ وکی کو اٹھتا دیکھ کر وہ غصے سے بولی، چلو سونی، تم لوگ جاؤ، اسے رہنے دو، علیزہ کیا اکیلی بیٹھی رہے گی؟ ولی کے ٹوکنے پر اس نے بے اختیار اسے دیکھا جس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہ گاڑی باہر نکال رہا تھا جب توفیق صاحب کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ خالد صاحب کو دیکھ کر وہ باہر نکل آیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے چاچو؟ اب تو کافی بہتر ہوں بیٹا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ جی، فریحہ کو کچھ چیزیں لینی تھی۔ سمرہ کافی جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ انہیں اگنور کر رہا تھا۔ آپ آرام کریں چاچو۔ وہ مسکرا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عروبہ نہیں آئی؟ فریحہ اور وکی کو آتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ وہ علیزہ آپی کے پاس رک گئی ہیں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مسلسل 15 منٹ سے وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ وکی اور فریحہ جوتا تلاش کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ فریحہ کھڑکی میں جھکی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے نیند آ رہی ہے فری، اور کتنی دیر ہے؟ بس لے لی۔ اس نے جوتے کا ڈبہ دکھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے اتنا پیار تھا کہ ایک پل میں اس کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی۔ مسکا لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ وکی کی بات پر وہ غصے سے مڑی تو اس نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ صاحبہ کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ ممی کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، وہ بھی ساتھ آ رہی تھی،
फिर पापा के कज़न आ गए तो मम्मा नहीं आ सकी, बस इसीलिए। कैसे आई हो? ड्राइवर के साथ। अच्छी लग रही हो। आज तो मुझे कुछ बांटना चाहिए, तुमने मेरी तारीफ़ जो की है, अब तुम्हारा हक बनता है। वो उसी के अंदाज में बोला तो वो खिलखिलाकर हंस दी। सुभान नहीं आया? साहिबा ने पूछा ही था जब उसे अपने पीछे सुभान की आवाज़ सुनाई थी। कितनी जल्दी रहती है तुम्हें लड़की, मैं वहाँ घर से होकर आ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। अरे मुबारक हो यार। वो साहिबा को बताने के बाद वसी के गले लग गया। तुम्हारे ड्राइवर को भेज दिया है, मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। क्या खा कर आए हो, तुम्हारी तो ज़ुबान ही नहीं रुक रही। वसी के कहने पर सुभान ने बुरा सा मुँह बनाया तो साहिबा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अलीज़ा के स्टेज पर आने के बाद आमना वक्तन फ़वक्तन सबको मेहंदी की रस्म के लिए स्टेज पर बुला रही थी। वो विक्की के दोस्त की फैमिली की तरफ बढ़ रही थी। जब वसी के पुकारने पर मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उनके करीब पहुंचते पहुंचते उनके कदम सुस्त पड़ गए थे, जबकि नज़रें वसी के साथ खड़ी लड़की पर ठहर सी गई थी। मम्मा, ये साहिबा है, मैंने आपको बताया था ना। वसी के तारुफ करवाने पर साहिबा ने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने बड़ी बेसाख्तगी से उसे गले लगा लिया। कैसी हो बेटा, आपकी फैमिली नहीं आई? नहीं आंटी, घर में कुछ गेस्ट आ गए थे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अलीज़ा से मिलवाती हूँ। फरी। उन्होंने स्टेज की तरफ जाती फरीहा को आवाज़ दी। उसके साथ उरूबा और विक्की भी आ गए। ये फरी है, वसी की छोटी बहन। ये विक्की है और ये उरूबा, वसी की कज़न। साहिबा ने बगौर मुस्कुराती हुई उरूबा का जायज़ा लिया। और ये वसी की कोलीग है। और भी कुछ है, मगर वो बाद में बताऊंगी। आमना के मजाक पर साहिबा खुलकर मुस्कुराई, जबकि वसी ने कुछ झिझक कर अपने बहन भाई को देखा। वो सब साहिबा को ही देख रहे थे। बेटा, मुझे ज़रा मेहमानों को देखना है, फरी तुम्हें अलीज़ा से मिलवा देती है। फरीहा हैरानी से कभी वसी को और कभी आमना को देख रही थी। चले? साहिबा के पुकारने पर वो मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी। मम्मा, कैसी लगी आपको? उनके जाते ही वसी ने आमना से पूछा। उरूबा और विक्की ने आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारा किया, जबकि आमना मुस्कुरा दी। तुम्हें पसंद है तो मुझे भी बेहद पसंद है। आपने डैडी से बात की? अरे अभी तो मिली हूँ, अब क्या यहीं खड़े खड़े बात कर लूँ? कल बात करूँगी। और तुम परेशान मत हो, वो मान जाएंगे, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उनके मुड़ते ही वो भी वहाँ से खिसकने वाला था जब एक तरफ से उरूबा ने और दूसरी तरफ से विक्की ने उसका बाजू थाम लिया था। अलीज़ा से मिलने के फ़ौरन बाद वो पीछे हट गया, जबकि वो अब विक्की के गले लगकर ज़ारो क़तार रो रही थी। मूवी की तेज़ रोशनी में सबकी आंखों से गिरते आंसू वो साफ देख सकता था। जब वो दोबारा आमना के गले लगी तो तौफीक साहब ने उसका सर थपक कर उसे अलग किया। विक्की और वली उसे थामकर गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, जबकि वो उस कोने में खड़ा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में बैठने से पहले अलीज़ा ने मतलाशी नज़रों से पीछे देखा और उस पर नज़र पड़ते उसकी आंखें फिर से जलथल हुईं तो वसी ने बड़ी दिक्कत से मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। गेट से कुछ फासले पर रखी कुर्सियों में से एक पर आमना अफसरदा सी बैठी थी, जबकि फरीहा ने अपना सर उनकी गोद में रखा हुआ था। उसने नज़रें घुमाकर साहिबा को ढूंढना चाहा तो वो उसे आमना के पास खड़ी नज़र आई। वो उनके करीब आ गया। वो जाने की इजाज़त मांग रही थी। ओके आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। आमना ने प्यार से उसका चेहरा थपथपाया। सुभान के साथ जाओगी? नहीं, वो चला गया है, उसे कोई ज़रूरी काम था। पापा को फ़ोन कर रही हूँ। रहने दो, मैं छोड़ आता हूँ। इट्स ओके वसी, तुम पहले ही थके हुए हो। कोई बात नहीं। विक्की, मैं साहिबा को छोड़ने जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। विक्की के सर हिलाने पर उसने साहिबा को अपने पीछे आने का इशारा किया। आप इतनी जल्दी आ गए? तौफीक साहब को देखकर खालिद ने उठने की कोशिश की। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। समरा को तुमने वलीमे में भेजा था? नहीं तो। खालिद के इनकार पर वो हैरान हुए। मैंने उसे समझाया भी था कि तुम्हारा ख्याल रखे, फिर भी वो वलीमा अटेंड करने पहुंच गई। उसे मेरी परवाही कब है? क्या मतलब? तौफीक साहब ने चौंक कर उन्हें देखा। कुछ नहीं, वो उन्हें टाल गए। मैं वैसे भी अब काफ़ी बेहतर हूँ, और फिर सोनी तो मेरे पास ही थी। आप तकरीब छोड़कर क्यों आ गए? भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वलीमे की तकरीब अब ख़त्म होने वाली थी, और जब मैंने वहाँ समरा को देखा तो मैं परेशान हो गया कि तुम घर में अकेले हो गए। सोनी का ख्याल तो मेरे जहन में ही नहीं आया था, इसलिए मैं वली के साथ आ गया। उनके इतने प्यार पर खालिद ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। तुम्हें क्या परेशानी है खालिद? क्यों दिन ब दिन तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है? डॉक्टर बता रहे थे ये तुम्हारा दूसरा अटैक है। क्या परेशानी है तुम्हें, मुझे बताओ। अब वो प्यार से खालिद का जर्द चेहरा देख रहे थे। प्यार के इन दो बोलों ने उन्हें मोम की तरह पिघला दिया। उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके बालों में जज्ब होने लगे। खालिद, तौफीक साहब ने बेचैन होकर उन्हें पुकारा। मैं बहुत अकेला हूँ भैया, बहुत अकेला।
میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، اس گناہ کی جو میں نے اماں اور ابا جی کی نافرمانی کر کے کیا۔ میں نے ان سے بڑی بدتمیزی کی تھی، برے لوگوں سے دوستی کر کے انہیں تکلیف دی، سمرا سے شادی کر کے انہیں سب سے بڑی تکلیف دی۔ ابا جی ٹھیک کہتے تھے، وہ عورت خاندانی نہیں، وہ شریف نہیں، وہ صحیح کہتے تھے بھیا۔ اس عورت نے میری زندگی کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں اس عورت کی حرکتیں دیکھتا ہوں پر بے بس ہوں۔ شروع میں نے اس پر سختی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے ہی دھمکیاں دینے لگی۔ اس نے مجھ سے شادی صرف دولت کے لیے کی تھی، لیکن جب ابا جی نے مجھے عاق کر دیا تو اس کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ اور بھیا، میں خود کو بہت ہی غیرت مند سمجھتا تھا نا، میں بے غیرت بن کر رہ گیا۔ وہ کیا کچھ کرتی ہے کسی حد تک مجھے خبر ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ ان کا سانس بری طرح پھول گیا، جبکہ طیش کے مارے توفیق صاحب کا چہرہ لال انگارہ ہو گیا۔ کیوں بے بس ہو تم؟ کیوں اسے برداشت کر رہے ہو؟ فارغ کرو اسے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا بھیا، میں بیمار ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سونی کا کیا ہوگا؟ میں جو اب تک برداشت کر رہا ہوں صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ جان ہے میری بھیا، بہت معصوم، نافرمان و بدتمیز نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی شرافت پر مجھے فخر ہے۔ جب میں سوچتا ہوں وہ اکیلی رہ جائے گی تو میں ڈر جاتا ہوں۔ توفیق صاحب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کہو تو میں سمرا سے بات کروں؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں بھیا، میں اسے ہر طریقے سے سمجھا کر دیکھ چکا ہوں، پر فطرت نہیں بدلتی، اور اب تو کچھ بچا ہی نہیں۔ ایسی نا امیدی کی باتیں مت کرو خالد، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ لیکن وہ بڑی مایوسی سے مسکرائے۔ آپ بہت خوش قسمت ہے بھیا، جو آمنہ بھابھی جیسی نیک اور بڑے ظرف والی عورت آپ کی بیوی ہے۔ انہوں نے سوتیلی اولاد کو بھی سگوں سے زیادہ پیار دیا، جبکہ سمرا سگی ماں ہونے کے باوجود سونی کے لیے سوتیلی ماں سے کم نہیں۔ کبھی کبھی تو میں اس کا رویہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں۔ مجھے تو ایک طرف رکھیں، پر سونی جو اس کی اولاد ہے، اس کے باوجود سونی کے ساتھ اس کا رویہ ماؤں جیسا نہیں ہوتا۔ ایک درخواست کروں بھیا؟ تم حکم کرو خالد۔ بھیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سونی کو اس عورت کے پاس مت رہنے دیجیے گا، اسے یہاں اپنے پاس لے آئیے گا۔ مجھے اس سے کوئی اچھی امید نہیں، اتنے سال میں نے اس کی حفاظت کی، لیکن اب… خالد، ایسی باتیں نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ انہوں نے خالد کا ہاتھ دبا کر تسلی دی۔ تبھی سونی سوپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ تائی ابو، ولی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اب تم آرام کرو اور کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ انہیں تسلی دے کر وہ سونی کے قریب رکے تھے۔ بہت اچھی بیٹی ہے۔ ان کے سر تھپکنے پر وہ مسکرا دی تو وہ باہر نکل گئے۔ پاپا، آپ رکیں گے یا آپ کو چلنا ہے؟ انہیں دیکھتے ہی وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ نہیں، اب میں نہیں جا رہا، آرام کروں گا۔ ولی نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ روئے ہیں پاپا؟ میں خالد کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ وہ اس قدر پریشان اور دکھی ہوگا، یہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں، چاچو کو کیا پریشانی ہے؟ تمہاری اپنی خالہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں سمجھا نہیں پاپا۔ میرا مطلب ہے تم وہاں آتے جاتے رہتے ہو، تمہیں وہاں کا ماحول کیسا لگا؟ ایکچولی پاپا، زیادہ تر تو پنڈی میں فیکٹری کے کام سے ہی جاتا ہوں اور رہتا بھی ہوٹل میں ہوں۔ خالہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، بار بار فون کر کے بلاتی ہیں، تو میں جب فارغ ہوتا ہوں سارا ٹائم ان کے ساتھ گزارتا ہوں۔ لیکن ان کے گھر نہیں، خالہ کے کزن ہے راہیل ماموں، ان کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی دوستی ہے۔ ہم اکثر ہوٹل وغیرہ میں اکٹھے لنچ یا ڈنر کر لیتے ہیں۔ اور یہ راہیل کیسا آدمی ہے؟ اب کی بار ولی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ اس طرح کے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی سیریس بات ہے؟ کچھ نہیں، بس خالد سونی کے بارے میں کافی پریشان ہے۔ میں سوچ رہا ہوں سونی کی شادی کہیں کروا دوں، میرے بھائی کو کچھ تو سکون ملے۔ پر پاپا، وہ تو بہت چھوٹی ہے ابھی۔ وہ کافی حیران ہوا۔ وہ تو ہے، لیکن خیر، آپ نے کس کے ساتھ اس کی شادی کروانے کا سوچا ہے؟ ابھی سوچا تو نہیں، میرے ذہن میں پہلے تم ہی لوگ آئے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اتنا ایج ڈفرنس پسند نہیں، وسیع کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ رہا وکی تو وہ کافی لاؤبالی ہے، اور وہ بھی پڑھ بھی رہا ہے، اور آمنہ کو بھی شاید اعتراض ہو، اسی لیے اپنے دوستوں یا جاننے والوں میں دیکھوں گا۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اب تم جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے باہر نکل گئے، لیکن وہ ایسے ہی کھڑا رہا، لیکن پھر سر جھٹک کر باہر جانے کے لیے مڑا۔ تبھی عروبہ، فریحہ اور وکی اندر داخل ہوئے۔ تم گھر کیوں آ گئے؟ میں تمہیں وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ عروبہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ پاپا کو گھر آنا تھا، انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ پر تم لوگ کیوں آ گئے؟
فنکشن ختم ہو گیا تو ہم لوگ بھی آ گئے۔ سونی تم کیوں نہیں آئی؟ وہ سونی کو دیکھتے اس کی طرف بڑھی۔ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں ان کے پاس رک گئی۔ اب ماموں کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تو ٹھیک ہے۔ علیزہ آپ ہی کیسی لگ رہی تھی؟ میرے بارے میں پوچھا انہوں نے؟ اس کے چہرے پر بچوں کا سا اشتیاق تھا۔ عروبہ نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ اب بھی کچھ کہہ رہی تھی پر ولی کچھ نہیں سن سکا کیونکہ وہ صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی؟ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ فری حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے کچھ کہے بغیر سر نفی میں ہلایا اور کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ فریحہ بھی کندھے اچکا کر عروبہ اور سونی کی طرف آ گئی۔ دستک پر توفیق صاحب نے آنکھیں کھولی اور ولی کو دیکھ کر حیرانی سے اٹھ بیٹھے۔ تم گئے نہیں؟ نہیں پاپا، فنکشن ختم ہو گیا ہے، سب واپس آ گئے ہیں۔ وہ جواب دے کر ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب منتظر نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جس پر کشمکش کے آثار تھے۔ پاپا، آپ سونی کی شادی کی بات کر رہے تھے، کس سے کریں گے اس کی شادی؟ وہ حیران تو ہوئے لیکن اپنی حیرت انہوں نے ولی پر ظاہر نہیں کی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ابھی سوچا نہیں، لیکن تم فکر نہیں کرو، اللہ بہتر ہی کرے گا۔ پاپا میں سونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیرت کی شدت سے کتنی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ پوری طرح خود اعتمادی سے ان کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے برعکس اب وہ کشمکش کا شکار لگ رہے تھے۔ ابھی پرسوں ہی تو ارم نے ان سے عروبہ اور ولی کی بات کی تھی۔ پر میں تو عروبہ کیا پاپا؟ کچھ نہیں۔ تمہیں سونی پسند ہے یا کسی ہمدردی کے تحت یہ فیصلہ کر رہے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ جی، کچھ دیر پہلے تک واقعی میرا ایسا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن یہ کوئی ہمدردی بھی نہیں۔ تم خوش ہو؟ آپ جانتے ہیں پاپا، میں پہلے اپنی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں۔ وہ ہنس پڑے تھے جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے بڑے فخر سے اپنے لمبے چوڑے بیٹے کو دیکھا جو انہیں بہت پیارا تھا، لیکن آج تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ حیران تو وہ تھی ہی، لیکن ساتھ ہی الجھن، خوف، انکہی انجانی سی کیفیات اس کے دل میں تھی، اور یہ ساری کیفیات اس کے چہرے پر ظاہر بھی ہو رہی تھیں۔ اس کی ماں نے کبھی بھی اسے سمجھنے یا اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، پر پتہ نہیں کیوں آج انہیں اس کا چہرہ اترا ہوا نظر آ گیا۔ کہ تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ امی، مجھے ولی بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لو، یہ نہیں کہی تم نے؟ وہ کہ جنہیں جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور تم یہ رونا مچا کر کوئی نئی مصیبت کھڑی نہ کر دینا۔ زندگی میں پہلی دفعہ تمہارے باپ نے کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ میں نے تو اس کے ساتھ شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی میں نے۔ ان کے چہرے پر بیزاری تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان کی ایسی ہی گفتگو سننے کی عادی تھی، لیکن ہر بار اسے نئے سرے سے برا لگتا تھا۔ اچھے خاصے رشتے تھے میرے، پر میں تمہارے باپ کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے تو یہی پتا تھا کہ بڑا مالدار ہے تمہارا باپ، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بے وقوف ہے۔ اپنے ہی باپ سے پنگا لے ڈالا، اور یہ لوگ بھی کمال نکلے۔ تمہارے باپ کو جائیداد سے آگ کر دیا اور سارا کچھ تمہارے تائے کو دے دیا۔ شیزانہ کی توفیق بھائی سے شادی کروانے کے لیے مجھے جو پاپڑ بیلنے پڑے تھے نا، یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ اور جب میری بہن کی سنی گئی تو یہ آمنہ بی بی بیچ میں آ گئی، اور شیزانہ، اللہ نے تو اسے مہلت ہی نہیں دی ورنہ۔ لیکن اب میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ ولی کو تو میں اتنے سالوں میں بڑی اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، آخر کو بھانجا ہے میرا۔ میں تو اپنی عقل کو کوس رہی ہوں، مجھے پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ تمہاری اور ولی کی شادی سے مجھے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، خود سوچو۔ وہ دبا دبا جوش چہرے پر لیے اس کے نزدیک آ گئی۔ وہ توفیق بھائی کا کتنا لاڈلا ہے، اور اتنی بڑی جائیداد میں اتنا بڑا حصہ ہے اس کا۔ یہاں آ کر سب کچھ دیکھ کر میرا تو دل خوش ہو گیا۔ گھر میں بڑا روب ہے اس کا، اور وہ آمنہ، وہ بھی اس سے ڈرتی ہے۔ شیزانہ کی لڑکیاں تو بالکل پاگل ہیں، اسی کو ماں سمجھ بیٹھی ہیں۔ وہ چھوٹا وکی، وہ تو ٹھیک ہے، پر وہ دوسرا وسیع، بظاہر دیکھنے میں تو دھیمے مزاج کا لگتا ہے، لیکن میری نظریں اندر تک دیکھ لیتی ہیں۔ طبیعت کا ضدی لگتا ہے، اور غصے کا بھی کم نہیں۔ سب سے بڑی بات، ماں کا پورا پورا ساتھ دیتا ہے۔ تم نے دیکھا، ولی کے غصے سے سارے لوگ گھبراتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ اس گھر پر حاوی ہونے کی راہ میں لڑکا ہمارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ وہ بڑی توجہ سے اپنی ماں کے منصوبے سن رہی تھی۔ خیر اسے چھوڑو، مجھے تمہیں کچھ باتیں سمجھانی ہیں۔ ولی نے خود تمہارا نام لیا ہے، ظاہر سی بات ہے اسے تم پسند ہو۔ اب تم سدا کی بے وقوف، پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہو، میرا تو تم پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ ان کے اچانک بدلے ہوئے لہجے پر وہ روحان سی ہو گئی۔ جو تمہاری عادت ہے نا لوگوں کو دیکھ کر چھپ جانے کی، اسے بدل لو۔ ولی اب تمہارا ہونے والا منگیتر ہے،
اس سے دوستی کرو, اسے پوری طرح اپنی مٹھی میں کر لو تاکہ جو تم کہو وہ وہی کرے, اور پھر شادی کے بعد اسے یہاں سے لے کر الگ ہو جانا. میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گی اور فیکٹریاں بھی اس سے کہنا اپنے نام کروا. اچھا اس کو بھی رہنے دو, میں بعد میں تمہیں سمجھا دوں گی. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بدھو بیٹی کے دماغ میں ساری باتیں کیسے گھسائیں. فی الحال تو تم اپنی سے مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو بس. وہ بڑی بیچارگی سے ان کا منہ دیکھنے لگی. تمہیں تو مٹھی میں بھی کرنا نہیں آتا. انہوں نے جھنجھلا کر اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگایا. تمہارے باپ کو بھی دیکھ لوں ورنہ تمہارے تایا کا منہ پھول جائے گا. وہ کھڑی ہو گئیں. تبھی ان کا سیل فون بجا. یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں.